अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। पिछली गुफ्तगू में मैंने अर्ज़ किया था कि आइंदा गुफ्तगू बुनियादी आवाज़ों पर हम करेंगे। सौतियात का नाम मैंने बताया था आपको। बुनियादी आवाज़ें जो होती हैं कि आवाज़ें कैसे बनती हैं, और फिर साथ मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि इसमें कुछ चीज़ें हैं मुसव्वते और मुसम्मते जिनसे बुनियादी आवाज़ें बनती हैं, और जो बुनियादी आवाज़ों की कलीद हैं तो वो चीज़ें देखेंगे और फिर हम अगला जो मौजू होगा उस पर चले जाएंगे। तो ये सवाल जो है आपके पर्चे का बुनियादी हिस्सा है, और ख़ुसूसन हरूफ तहज्जी जो पहला सवाल हमने देखा उसमें ख़ुसूसन हरूफ शमसी कमरी के हवाले से तब भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि हम सौतियात में इन चीज़ों की वजाहत देखेंगे। आपको याद होगा, आप तो उसे सुन सकते हैं कि हरूफ शमसी, कमरी और फिर हरूफ तहज्जी, तो इनकी मज़ीद वजाहत हम बुनियादी आवाज़ों में करेंगे। तो सौतियात जो है सौत की जमा है और इसका लफ्ज़ी मतलब आवाज़ है। तो दो चार बातें शुरू में जो बुनियादी बातें हैं समझने के लिए कि ये सौतियात और बुनियादी आवाज़ें क्या होती हैं, ये पढ़ने के बाद फिर हम मुसव्वते और मुसम्मते की तरफ आ जाएंगे। तो लफ्ज़ कैसे बनते हैं, हमारे अंदर से जो एक आवाज़ निकलती है, देखिए कि वो आसान सी बातें हैं जो आप पहले जानते हैं, आपको मालूम है, लेकिन इन चीज़ों को लफ्ज़ों में लाना वो आप नहीं जानते। अब हम सांस लेते हैं, खींचते हैं हवा को फेफड़ों में, और फिर उस हवा को मुंह और नाक के ज़रिए खारिज करते हैं। तो जब वो हवा मुंह और नाक के ज़रिए खारिज होती है तो हम ज़ुबान की मदद से ज़ुबान को मुंह के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर लगाते हैं, उसकी रगड़ ज़ुबान खाती है तो मुख्तलिफ लफ्ज़ बनते हैं। आप देखेंगे कभी ज़ुबान को आप हाथ से उंगली और अंगूठे की मदद से आप पकड़ लें और फिर कुछ लफ्ज़ बोलना चाहें तो आप नहीं बोल पाएंगे, उन लफ्ज़ों की समझ नहीं आएगी। इस तरह अगर आप नाक को बंद कर लेते हैं तो फिर लफ्ज़ों की अदायगी में बाज़ लफ्ज़ जो हैं वो समझना मुश्किल हो जाते हैं। तो ज़ुबान जो बनती है या आवाज़ जो निकलती है लफ्ज़ों की, इसमें मुंह और नाक के ज़रिए जो हवा खारिज होती है इसका बड़ा अमल दखल है। और दूसरी बात यह है कि फिर ज़ुबान जो है और इसमें दांत और होंठ, ये सब चीज़ें मददगार साबित होती हैं। हमारे अंदर से जो हवा आ रही होती है उसे लफ्ज़ बनाने में ज़ुबान का किरदार है, तालू का है, हलक का है, ज़ुबान के मुख्तलिफ हिस्सों का है, दांतों का है, लबों का है। अब देखिए कि मीम जो है ये एक ऐसा हर्फ है और इससे बनने वाले बहुत से अल्फाज जो हैं ऐसे हैं कि हम होंठ साथ लगाए उनको अदा नहीं कर सकते, मीम से बनने वाले, खुसूसन ये मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह जे और जाल जब हम बोलते हैं तो ज़ुबान को दांतों के साथ लगाना पड़ता है। दाल बोलते हैं तब भी ज़ुबान सामने दांतों से लगती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें समझनी चाहिए बुनियादी आवाज़ें सीखते हुए, और ख़ुसूसन मुसव्वता और मुसम्मता इन पर गुफ्तगू करते हुए कि वो ज़ुबान मुंह के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में रगड़ खाती है और फिर लफ्ज़ बनते हैं। तो जो हवा का मुंह और फेफड़ों
میں جانا اور پھر حلق اور منہ کے ذریعے اس کا پھر واپس آنا، یہ ایک عمل ہے باقاعدہ لفظوں کی ادائیگی میں۔ آپ کبھی بولتے ہوئے شخص کی کمر کے ساتھ کان لگائیں تو آپ کو ایک گھون قسم کی آواز سنائی دے گی۔ اب اگر آپ زبان کو حرکت میں نہ لائیں تو وہی آواز باہر نکلے گی، وہ کوئی آواز، وہ ایک آواز تو ہوگی لیکن لفظ نہیں ہوں گے، حروف کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو آواز کی ابتدائی شکل ہے جو صرف ایک گھوں کی صورت میں آتی ہے، ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، اسے ہمارا حلق، منہ، تالو، دانت، لب جو ہیں وہ اسے لفظ بناتے ہیں۔ اب آگے دو چیزیں اس میں ہیں کہ یہ جب لفظیات بنتی ہیں، بنیادی آوازیں بنتی ہیں، تو پھر ان سے کون سی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی دو مزید اس میں چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ تو وہ میں نے عرض کیا تھا کہ مصوتے اور مصمتے ہیں۔ تو آپ انہیں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا واحد ہے مصوتہ اور دوسرے کا ہے مصمتہ۔ اب ان کی دیکھیے کہ انسانی آوازیں جو ہے وہ ان دو شاخوں میں ہیں۔ اب ان کا ایک نام اور بھی ہے جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ روایتی قواعد میں مصوتے کو حروف علت ایک حرف ہوگا تو حرف علت، اور مصمتے کو حرف صحیح یا حروف صحیح، اگر جمع کا صیغہ ہوگا تو پھر حروف علت اور حروف صحیح، اور اگر یہ واحد کی صورت میں ہے تو پھر مصوتہ اور مصمتہ۔ اب اسی طرح مزید ہم اس کی تعریف کو دیکھیں گے تو مصوتے یا حروف علت، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مصوتی آوازیں، واولز، اور وہ آوازیں جن کو ادا کرتے وقت منہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، زبان بالکل اپنی نارمل حالت میں آپ اسے منہ میں چھوڑ سکتے ہیں تو اس سے یہ آوازیں نکلتی ہیں، زبان کو منہ کے اندر کوئی رگڑ نہیں کھانی پڑتی بالکل۔ اب اس میں اگر آپ وہ واولز کو دیکھیں یا انہیں ادا کریں تو پتہ چل جائے گا کہ زبان کیسے اپنی حالت میں پڑی رہتی۔ اب آ ہے، او ہے، ای ہے، اب دیکھیں کہ زبان بالکل سیدھی منہ کے اندر لیٹی ہوئی ہے جیسے آرام کر رہی ہے، اس میں زبان کو سکون ملتا ہے۔ اور مصمتے جو ہیں ان میں زبان کو رگڑ کھانی پڑتی۔ کبھی آپ دیکھیں شیشے میں بولتے ہوئے منہ کھول کر آپ سامنے شیشہ رکھیں تو زبان مختلف حرکتیں کر رہی ہوتی، کبھی تالو کے ساتھ لگتی، کبھی دانتوں کے ساتھ، کبھی پیچھے جاتی ہے، کبھی آگے، کبھی دائیں بائیں لگتی ہے۔ تو یہ لفظ جو ہیں جن میں رکاوٹ آتی ہے وہ مصمتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ سکرین پہ بھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ چیزیں میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ مصمتے اور مصوتے میں اب دیکھیے کہ جو آوازیں رگڑ کھاتی ہیں وہ ان کے لیے زور سے وہ بولنا پڑتا ہے، آواز کا ایک رکاوٹ بھی بنتی ہے، اس میں قوت بھی سانس کی زیادہ نکلتی ہے۔ اب واولز کو ادا کرتے وقت آپ زیادہ چیزیں ایک وقت میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن جن لفظوں میں، جن حروف میں زبان رگڑ کھاتی ہے وہ کم چیزیں ادا کی ہوتی ہیں بولتے ہوئے۔ جب ہم رگڑ والی آوازیں بول رہے ہوتے ہیں تو پھر سانس بار بار لینا پڑتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ مشکل نہیں ہے لفظوں سے گھبرانے کی۔ اب آپ کو سکرین پہ بھی وہ چیزیں نظر آ جائیں گی
کہ ان لفظوں کا تلفظ کیسے ہے، لکھنا کیا ہے، مصوتے کو سین سے تو نہیں لکھنا، مسمتے کو سین سے تو نہیں لکھنا، اب تے کی جگہ تو آپ لگا دیتے ہیں، وہ سنی سنائی باتیں جو ہوتی ہیں۔ اب اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ وہ ہم نے گفتگو وائٹ بورڈ کے ذریعے شروع کی تھی، اور وہاں بھی میں نے کوشش کی کہ چیزوں کو لکھ دیا جائے، تو وہ چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب کوشش کی جائے گی کہ یہ چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ سکرین پر بھی نظر آتی جائے، تو اس سے سہولت ہوگی آپ کو اور آپ سمجھتے جائیں گے ان چیزوں کو۔ اب مسوتے میں نے عرض کر دیا، تو مسمتے میں کچھ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب لفظ کے شروع میں ایک الف کا ہے تو شروع میں آتا ہے تو ہمیشہ صحیح ہے، اس کے لیے آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں، اکثر ہے، اصلاح ہے، اسلام ہے، احمد ہے، ان اب وغیرہ، تو اس میں الف متحرک ہے۔ لیکن اب چونکہ دوسری صورت میں ہم جائیں گے حروف صحیح میں، تو وہاں پھر درمیان میں بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لفظوں کی جو حرکت ہے۔ اب دیکھیے وہ چونکہ آپ سے زیادہ متعلقہ چیزیں نہیں ہیں، ورنہ تو تلفظ کے معاملے میں چیزیں آپ کو بتائی جائیں کہ حرکتیں کیسے کتنی صحیح ہوتی ہیں اور کیسے کیسے لفظوں کے ساتھ ہم نے ان کو پڑھنا ہے، کہاں رکنا ہے۔ چند چیزیں ضروری ہیں جنہیں ہم نے حروف شمسی اور قمری میں بھی دیکھا۔ وہاں آپ جانتے ہیں کہ تشدید کا اور جو یہ باقی اعراب وغیرہ ہیں انہیں دیکھنے کی ضرورت پڑی۔ تو اب آپ سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حروف علت میں جو 3 حروف خصوصاً الف، واو اور یہ، ان سے کیسے لفظ بنتے ہیں اور ان کا کیا استعمال ہے۔ اب اس طرح ان سے بننے والے لفظ میں نے شروع میں بھی پہلے پچھلی گفتگو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مصوتے اور مسمتے، یہ اگر مجموعی تعداد دیکھی جائے ان کی تو یہ 51 بنتے ہیں، 51۔ اب ان میں سے مسوتے جو ہیں وہ 10 ہیں اور 41 جو ہیں وہ مسمتے ہیں۔ تو 10 یہ مسوتے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر، زبر، زیر، پیش اور پھر واو اور یہ کی 3 صورتیں ہیں۔ تو ان میں زیادہ جو پیچیدہ بات ہے، ویسے تو آپ دیکھ کے بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ جو واو اور یہ کی 3 صورتیں ہیں، ان میں ایک تو معروف کی صورت ہوتی ہے، ایک مجہول کی اور ایک لین کی۔ تو معروف کی جو صورت ہے اس میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، مشہور، معروف، تو جہاں واو کا پورا اظہار ہوگا، واو بھرپور استعمال ہوگی، وہاں واو معروف ہے۔ اب پھول میں پھول پورا واو کا اظہار ہو رہا ہے، جہاں یہ درمیانے درجے کی ہوتی ہے وہاں مجہول پورا اظہار نہیں ہوتا، اور جہاں اس سے پہلے حرف پر زبر آتی ہے اور یہ زبر کے ساتھ آگے ادا کی جاتی ہے، وہاں یہ لین کی صورت میں ہوتی ہے۔ یہ یا میں، مطلب یہ اور واو میں، دونوں میں یہی اصول ہے۔ اب اس سے اگلا مرحلہ ہے مسمتے کا، جو 41 کی صورت میں ہے۔ اب وہ یہی مسوتے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اب ان سے آگے پورے حروف تہجی میں نے حروف تہجی پڑھاتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ ہم انہیں مسمتے جب پڑھیں گے تو ان کو دیکھیں گے۔
اب مسمتوں میں وہ تمام آوازیں آ جاتی ہیں جو اردو کے حروف تہجی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 37 ہیں تعداد میں، اور اس وقت انہیں اسی تعداد کو ہی معتبر سمجھا جا رہا ہے۔ اب اس میں الف ممدودہ شامل نہیں ہے لیکن حمزہ شامل ہے۔ اب جو ان 37 کے بعد جو ان کے ساتھ مختلف حروف کے ساتھ دو چشمی ہے سے مزید 15 حروف آتے ہیں، اس طرح ان کی تعداد 52 ہو جاتی ہے۔ تو جو مسمتے ہیں ان میں وہ تمام آوازیں آ جائیں گی۔ بے کے ساتھ ہم دو چشمی ہے لگائیں گے تو بھے بن جائے گا۔ اب اس سے آپ مزید لفظ بنا سکتے ہیں، جس طرح اس سامنے سکرین پہ آپ مثالیں دیکھ رہے ہیں، اسی طرح اب ان حروف تہجی پہ بے آپ ساتھ پلس لگا کے دو چشمی ہے لگائیں تو بھے بن جائے گا۔ اب بھے سے بھالو وغیرہ وغیرہ لفظ۔ اب اسی طرح پے کے ساتھ دو چشمی ہے لگائیں گے تو اس سے پھے بنے گا، اور پھے سے مختلف لفظ بن سکتے ہیں، پھول بن سکتا ہے، پھاٹک بن سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب جتنے حروف کے ساتھ وہ 15 حروف شامل ہوں گے جن کو حائیہ معکوس کی آوازیں جو ہیں دو چشمی ہے کی صورت میں لگتے ہیں، اور ان سے جتنے لفظ بنتے ہیں وہ مسمتے میں آ جاتے ہیں۔ تو اس میں میں کوشش کروں گا کہ وہ مزید چیزیں جو ہیں یا ان کی تعریف، خصوصاً مصوتہ اور مسمتہ، کہ جو آسان چند لفظوں میں ہم سیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، تو چند وہ چیزیں کہ آپ دیکھ لیں کہ رگڑ جو منہ میں نہیں کھاتے وہ مسوتے، اور جو رگڑ کھاتے ہیں وہ مسمتے، مطلب دو تین لفظوں میں آپ ان کی تعریف کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو علم ہے صوتیات کا، بنیادی آوازوں کا، اس میں لفظوں سے بحث کی جاتی ہے، اس سے بننے والی آوازوں کی ادائیگی کا، اور یہ آوازیں کیسے پیدا ہوتی ہیں، کس طرح ان کی درجہ بندی کی جا سکتی ہے، یہ سب چیزیں صوتیات میں آتی ہیں۔ اب یہ سامنے کچھ ممکنہ سوالات سمجھ لیں، یا یہ ہے کہ آپ ان سوالات کو پڑھ کر پھر پیچھے جو چیزیں ساری لکھی ہوئی ہیں ان کو دیکھیں گے تو یہ چیز زیادہ واضح ہو جائے گی، زیادہ سمجھ میں آ جائے گی کہ صوتیات جو ہے وہ لسانیات کا، لنگوسٹک، زبانوں کا ایک شعبہ ہے جس میں انسانی اعضاء تکلم سے پیدا ہونے والی آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، کیسے آوازیں بنتی ہیں، بنیادی آوازیں ان میں کیا ہوتی ہیں، پھر آگے کیسے کیسے بنتی ہیں۔ تو اب یہ وہ بات ہے کہ کتنے مسوتے اور کتنے مسمتے ہیں، یہ بھی میں نے عرض کیا، آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، سامنے لکھی ہوئی چیزیں ہیں آپ کے پاس۔ تو مزید اس میں کچھ تلفظی صوتیات ہوتی ہیں، اس میں کس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے، تو تلفظی صوتیات میں وہی اعضاء تکلم سے نکلنے والی آوازوں کا مطالعہ۔ کچھ اعضاء تکلم اب میں نے زبانی بھی پہلے بتا دی ہیں آپ کو، کہ لب ہیں، ہونٹ، دانت، مسوڑے، تالو، زبان۔ اب اس میں ناک میں نے کہا تھا نا کہ بند کر لیں تو پھر آپ کوئی لفظ بولیں، زبان کو پکڑ لیں تو پھر کوئی لفظ بولیں، تو یہ مطلب ہے کہ زبان بولتے ہوئے، تکلم کرتے ہوئے، کلام کرتے ہوئے جو چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں وہ یہ۔ اب کیا ہے کہ منہ سے نکلنے والی بامانی آوازوں یعنی صوتیے جو ہیں ان کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 2 میں کیا جاتا ہے۔ اب پھر انہی کی آسان تعریف سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی آوازیں جن کی ادائیگی میں پھیپھڑوں سے نکلنے والی ہوا بغیر کسی رکاوٹ کے نکل جاتی ہے وہ مسوتے ہیں، اور جن میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ مسمتے ہیں۔ منہ میں زبان رگڑ کھاتی ہے، سامنے وہ لفظ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ تو چند ہے نا، مزید بھی بے، پے، تے، ٹے، آپ
ان چاروں کو کم از کم ایک دفعہ ادا کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا گا کہ زبان رگڑ کھا رہی ہے. اور اوپر والے جو ہیں مصوتے کی مثالوں میں انہیں دیکھیں تو آپ کو پھر بھی اندازہ ہو جائے گا. تو یہ بہت آسان چیز ہے، اگر آپ اسے غور سے دیکھیں گے. نام سے آپ نے بالکل نہیں گھبرانا کہ یہ کوئی مشکل چیز ہے. صرف یہ ہے کہ یہ، بلکہ آپ کا جو پہلا سوال حروف تہجی والا ہے اس کی یہ وضاحت ہو جاتی ہے مزید اس میں، اور چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اور یہ 2 سوال آپ کے اس پرچے کا یوں سمجھیے کہ دل ہیں. اگر یہ 2 چیزیں آپ کو آ جائیں گی تو پھر عملی اردو کی مزید چیزیں سمجھنے میں آسانی رہے گی. تو پھر انشاءاللہ اگلی گفتگو مصوتے اور مصمتے پہ تو ہم نے بات کر لی. اب اس میں کچھ چیزیں میں اور بھی بھیج دوں گا آپ کو اس لیکچر کے ساتھ. تو اس کے بعد پھر ہم حروف پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.